सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इमरान खान की जानिब से कोई ख़त मिला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि बानी PTI और सज़ा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। इमरान खान ने गुज़श्ता इंतखाबात, अदलिया और मीडिया की आज़ादी, मुकदमात और सिविल बालादस्ती समेत कई मामलात पर आर्मी चीफ को खुद ख़त तहरीर किया था। इमरान खान के इस ख़त को उन्हीं कोशिशों का तसलसल करार दिया गया जिसके तहत वो 33 महीनों से इस्टेब्लिशमेंट से तकाजा कर रहे हैं कि उन पर फिर से पहले की तरह ही नजर कर्म की जाए। अगर इमरान खान वाकई सिविल बालादस्ती, अदलिया और मीडिया की आज़ादी जैसे इशूज़ को मुकद्दम समझते हैं तो फिर वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट से ही रुजू क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें मुल्क में हकीकी जमहूरियत के हुसूल के लिए जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों के साथ ही इत्तेहाद करने का नहीं सोचना चाहिए? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मखसूस ज़मीनी हालात में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में अच्छा बुरा सियासी निज़ाम भी तो मौजूद है। पार्लियामेंट और अदलिया का भी आईनी किरदार है। सियासी जमातों को इत्तेहाद करने और पुरअमन इज्तिमा करने की भी मुकम्मल आज़ादी है। बेनज़ीर भुट्टो ने अगर 2007 में एक फौजी हुक्मरान से बैकडोर मुज़ाकरात किए तो इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों से भी अपनी बातचीत जारी रखी। मुशर्रफ मुखालिफ वकला तहरीक की भरपूर हिमायत इस बात का सबूत है। सियासतदानों को चोर डाकू कहने वालों का अपना रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या 2018 से 22 तक पाकिस्तान करप्शन फ्री हो गया था? क्या पंजाब के सबसे बड़े डाकू PTI के इत्तेहादी नहीं थे? क्या पाकिस्तान से लूटे गए पैसे को खजाने में लाने की बजाय कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जा रहा था? क्या पोस्टिंग्स और तयनातियों की नीलामियां नहीं की जा रही थी? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या ऐसे में इमरान खान को अपनी पॉलिसीज पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी की जरूरत नहीं? इस्टेब्लिशमेंट खुद बार बार कह रही है कि हमसे नहीं, सियासतदानों से बात करें। इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम अपने खत में जिन मुतालिबात को पेश किया, क्या उन्हें ये मुतालिबात इसी अंदाज में सियासी जमातों, जमहूरी सोच रखने वाले सियासतदानों, सहाफत की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करके अपनी सहाफत का लोहा मनवाने वाले बड़े सहाफ़ियों, आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करने वाले वुकला और इंसानी और जमहूरी हुकूक के लिए काम कर रही सिविल सोसाइटी के सामने पेश नहीं करने चाहिए? क्या इमरान खान की पूरी सियासत को एक तरफ रखते हुए अब की बार उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि इख्तिदार की नहीं बल्कि इक़्तिदार की सियासत का आगाज़ करते हुए और अपने ही लिखे हुए मुतालिबात के लिए इन तबक़ात से रुजू करेंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। खत मिला ना ऐसे किसी खत में दिलचस्पी, पहले भी कह चुके सियासतदानों से बात करें। सिक्योरिटी ज़राए, सिविल बालादस्ती का मुतालबा करने वाले इमरान खान कब तक इस दरवाजे पर ही दस्तक देते रहेंगे? हसन निसार साहब, 33 माह गुजर गए हैं, वहीं खड़े हैं इमरान खान साहब। वो पूरे मुल्क में भी इस मुकालमे का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो कब तक इस एक दरवाजे को ही हिलाते रहेंगे, कुंडी खटकाते रहेंगे, दस्तक देते रहेंगे? देखो, एक शेर है बड़ा मशहूर, शायद आपने सुना हो। देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। एक तो ये जिंदगी का उसूल है। जब 100 चोटों के बाद एक चीज है तो हम कहते हैं इस चोट पे ये टूटी है, हालांकि ये गलत है। पिछली 99 चोटें उसमें शामिल होती हैं। सही। इस्टेब्लिशमेंट की एक बात जो मेरी कभी समझ में नहीं आए, मेरी जिंदगी के 38 साल जाया हो गए जमहूरियत और इन सियासतदानों पर लानत भेजते हुए। सियासतदान है कौन? इनकी औकात क्या है? इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है? क्या आज का पाकिस्तान आपको यह समझाने के लिए काफी नहीं है कि इस नाम की मखलूक ये बहरूपिये हैं, ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं? वरना पाकिस्तान आज 77 सालों के बाद यहां खड़ा होता। और एक बात, इसमें ये बूथे उठा के बात कर देते हैं कि फौजी मुदाखलतें हुई। खुदा की कसम ये गलत है। अगर ये किसी जोगे होते, पाकिस्तान शुरू हुआ तो होता क्या था? शेवरलेज होती थी, ड्यूक्स होती थी, कैडिलेक्स होती थी। एक में वो तोंद वाला, पगड़ वाला बैठा होता था, जागीरदार जिम्मेदार, दूसरी गाड़ी में उसके कुत्ते होते थे। ये वो लोग थे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कमीनगी किस जमाने में रवा नहीं रखी गई। उसके बाद फिर वो दस्तकार आ गए,
اس ملک میں پولیٹیشین ہوتا خدا کی قسم ایسی تیسی کو مداخلت انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی؟ حسن نثار صاحب قطع کلامی کی معذرت، مگر اس جمہوریت کو اور سیاسی نظام کو کبھی بھی چلنے ہی نہیں دیا گیا ہے، اور اگر سیاستدان تھے تو ان کو تو بند کر دیا جاتا رہا، سزائیں ہوتی رہی، طویل سزائیں ہوئی ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل لیڈرز اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر الٹیمیٹلی آ کے تو ہم نے کالجوں یونیورسٹیوں میں بند کر دی کہ اسٹوڈنٹس یونین کہ سیکھیں ہی نہ کہ سیاست کسے کہتے ہیں، بات کیسے کر رہی ہے، ڈائیلاگ کس چڑیا کا نام ہے۔ او بھائی بات سنو، چلنے نہیں دی گئی، یہ آپ نے میری سوال کا جواب دے دیا، وہ اس قابل نہیں تھے، یہ اتنے چھوٹے لوگ تھے۔ میں چند کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ حاجی حبیب الرحمان ایک زمانے میں آئی جی رہے پنجاب کے، ان کی ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں۔ منیر احمد منیر کی کتاب ہے کیا کیا نہ دیکھا، آنسٹ ترین آدمی، جنرل مجیب کا چھوٹا بھائی، جاؤ ایک کتاب پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا ان کی اوقاتیں کیا تھیں۔ اور بات سنو، حسن نثار صاحب قطع کلامی کی معذرت، آغاز سے ہی بیوروکریسی کا تو ایک نیکسس بن چکا تھا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، او بھائی رول تو انتظامیہ نے کیا تھا۔ نہیں، یہ سارے اپنی اوقاتوں سے نکلے بیکاز دے ور انکمپیٹنٹ۔ پھر تو آپ اکراس دا بورڈ جائیں نا، اکراس دا بورڈ جائیں پھر تو پوری رولنگ ایلیٹ کے لیے اکراس دا بورڈ ہی جا رہا ہوں، صرف سیاستدان کو کہہ رہے ہیں نا آپ تو، پوری رولنگ ایلیٹ کا ماما ہوتا ہے سیاستدان، اور اس کو بند کر دیں ہر 5-7 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، ان کو اٹھا کے مستقل بار پھینکو۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی تک پیٹ نہیں بھرا، پھر یہ جو دستک دے رہے ہیں یہ بھی وہیں کھڑے ہیں کہ سیکھنے کو راضی نہیں ہے، مطلب جاری رکھیں گے شاید کھل جائے دروازہ۔ دیکھو بات سنو، یہ ایک فیشن ہے کیا اس ملک میں، میرے 36-38 سال کے ہزاروں کالم گواہ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہوتے میرے جیسے آرڈنری آدمی کو ان کے چال چلن، ان کی بات دیکھو۔ بات سنو، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں نام نہیں لوں گا، اس کا مجھے فون آیا تو مجھے کہتا حسن بھائی مبارک ہو سرائکی میں تھوڑے پرا دی گڈی نو بھی ٹاکی لگ گئی ہے، تو میں حیران رہ گیا، مجھے بات سمجھ نہیں آئی پہلے، ٹاکی سے اس کی مراد تھی پاکستان کا جھنڈا۔ جی سمجھ گئے ہم، چھوڑو ٹھیک ہے۔ زیغم صاحب بار بار اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ، جو اس طرح میں نے 33 مہینے کا ذکر کیا، مگر ایک ہی جواب ہے کہ ہم سے نہیں سیاست دانوں سے بات کریں۔ عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے ہیں اس نو رسپانس کے بعد، ایک تو انقلابی راستہ ہے جو وہ بار بار اختیار کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے، دوسرا چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات کا راستہ ہے جو کہ وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو کہتے ہیں۔ پہلا راستہ ناکام ہے، دوسرے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو پھر فعال سیاست میں رہنے کا کوئی راستہ ہے یا پھر دستبرداری ایک آپشن بچتی ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، دستک دروازے پر دی جاتی ہے، دیوار پر نہیں دی جاتی۔ جو تیسرا راستہ ہے وہ تو آپ ISPR کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے کہہ رہی ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے تیسرا راستہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہا ہے، سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ گفتگو کی ہے، اور عمران خان بھی وہاں کرنا چاہ رہے ہیں، اگرچہ انہیں اپنے آپ کو وہاں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں بات کرنی ہے وہاں بات کرنے کا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عمران خان نے جو خط لکھا ہے، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خط ہے یا کھلا خط ہے، لیٹر ہے یا اوپن لیٹر ہے۔ جو خط ہوتا ہے وہ تو پرائیویٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک فرد کی طرف سے دوسرے فرد کو، وہ کسی کو دے سکتے تھے کہ یہ آگے بھجوایا جائے، وہ اپنے جیلر سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں اور میرا یہ خط بھجوایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے انہوں نے جیل میں بیٹھ کر خود اس کو تحریر کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ کھلا خط ہے میری رائے میں۔ جو کھلا خط ہوتا ہے وہ ایک طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، جس میں کوئی انسان اپنے خدشات ظاہر کرتا ہے، کسی مقصد پر بات کرنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس خط کے ذریعے سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک پل بنانے کی کوشش کی ہے، ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور گفتگو کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں پازیٹیو ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا موقف تو یہی ہے کہ سیاستدانوں سے بات کریں، قطع کلامی کی معذرت، مگر یہ کوشش تو وہ پچھلے 33 مہینوں سے کر رہے ہیں۔ یہی تو میرا سوال ہے، اکتوبر میں چلے جائیں، نومبر میں چلے جائیں، ابھی جنوری میں آ جائیں۔ گزشتہ روز گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو ہمارے ہی چینل پر دیا ندیم ملک صاحب کو، اس کو سن لیں۔ وہ تو مستقل اس کوشش میں ہے کہ کہیں کوئی فریش ایئر آئے کسی طور سے، وہ تو ممکن ہی نہیں نا، اور یہی تو سوال رکھ رہی ہوں کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہو رہا، اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ جی وہ ہو نہیں پا رہا، لیکن انہیں معلوم ہے
کہ اسے ممکن بنانے سے ہی کچھ ہوگا، لیکن وہ جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اپنے پارٹی کو، اپنی سیاست کو، اس سے وہ مشکل تر ہوتا گیا ہے۔ ناممکن تو نہیں تھا، بات تو ہو رہی تھی۔ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی باجوہ صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی نا، آخر آپ کو یاد ہوگا نا، گفتگو تو ہو رہی تھی، چینلز تو کھلے ہوئے تھے، ان سے بات اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ یہ تو 9 مئی کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ تمام تر لائنز کٹ گئیں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ایک بات تو یہ کریں کہ 9 مئی پر اپنا موقف واضح کریں، معافی مانگے، اور دوسری بات آپ یہ کریں کہ سیاستدانوں سے بات کریں۔ جب سیاستدانوں سے بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگو صرف سیاستدانوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سیاستدان ہیں جو حکمران ہیں، ہمارے سیاسی حکمران ہیں، یہ از خود تو حکمران نہیں ہیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ، سیاسی حکمران ہونے کے ساتھ، یہ پراکسی بھی ہیں، کسی اور کی جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ مذاکرات کریں گے تو صرف اپنے طور پر مذاکرات تو نہیں کریں گے، یہ کسی کے بہاف پر بھی کریں گے، اور جو بات کریں گے وہ کسی کے کہنے پر کریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سینئر وزیر کہہ رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کتنے صحافیوں کو بتا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے بہاف پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، تو یہ کام کسی اور نے کرنا ہے۔ لیکن وہ جو دری لپیٹ دی گئی ہے، وہ جو میز الٹا دی گئی ہے، وہ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی، اور اس میں دونوں طرف کا قصور ہے۔ ایک تو دوسری طرف کا قصور یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی عام طور پہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک زیرو سم گیم بن چکی ہے۔ اگر عمران خان واپس آئیں گے، پی ٹی آئی واپس آئے گی، تو پھر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ عمران خان وہی کچھ کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ بری طرح سے انتقام لیں گے۔ اس لیے وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کچھ گفتگو ایسی ہو جو معنی خیز ہو سکے، جو ان کا خوف ہے، یہ ان کے خدشات ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے ان خدشات کے بارے میں دوسری سیاسی جماعتوں کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکے، ان کو تسلی ہو سکے۔ صحیح۔ وہ یہی کہتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے، پچھلے کسی کام پہ انہوں نے ندامت کا، معافی کا اظہار نہیں کیا، کم از کم عمران خان صاحب کے لیول پر یہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اکثر ان کے جو دوسری قیادت ہے اس کے لیول پر بھی نہیں کیا گیا۔ اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح کی بھی مصالحتی سیاست جو اصل سیاست ہوتی ہے، کسی طرح کے بھی بریجز سیاستدانوں سے بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیریٹو کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا اور وہ مقبولیت کھو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک لحاظ سے پی ٹی آئی بھی یہی کچھ ہی سمجھتی ہے کہ یہ ایک زیرو سم گیم ہے، اور انہوں نے ہی واپس آنا ہے، اور ان سیاستدانوں کی جگہ پہ واپس آنا ہے، کیونکہ شاید وہ اپنے آپ کو واحد سیاسی جماعت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہی تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہی اسلامی ٹچ ہے، یہ ان کی اسلامی ضرورت ہے، یہی امر بالمعروف ہے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس عرصے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اتنے خراب کر لیے کہ جو تھوڑی سی ایک دراڑ تھی وہ کینین بن چکا ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ کا ایک شگاف بن چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب۔ 9 مئی کے بعد سے بجائے اس کے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی مرہم رکھا جاتا، انہوں نے پھر جو اس پہ مزید نیریٹو بنایا ہے، اور نیریٹو پر نیریٹو بنائے ہیں۔ 9 مئی کا الزام فوج درست، تو پھر مکمل طور پر بلکہ 9 مئی نہیں شروع کرتے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں نومبر 22 سے، جو انہوں نے ایک کاروائی شروع کی ایک شخص کے خلاف، ایک آنے والے آرمی چیف کے خلاف، جو ان کو خدشات تھے کہ اگر یہ آرمی چیف آیا تو کچھ ہوگا، تو پھر بات تو بہت پیچھے تک کہیں جائے گی۔